कहते हैं जी एक तो टैक्स नेट में आ जाए तो हमें फिर इदारे तंग करेंगे, FBR तंग करेगी। हम इंशाल्लाह आपको किसी इदारे को तंग आपको नहीं करने दें। कोई मेरा इस वक्त कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो कोई लॉबी नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मुझे किसी दोस्त की परवाह है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने मुल्क का सोच रहा हूँ। अपने मुल्क के लिए जो आप मुझे कन्विंस करेंगे कि ये मुल्क की बेहतरी है, मैं आपके साथ चलूँगा। इस स्कीम का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए हर पाकिस्तानी शहरी को। ऑफशोर अकाउंट्स का डेटा हमारे पास आ गया है। अच्छा। 1,52,000 अकाउंट्स 28 ममालिक और 10 ममालिक से मजीद आ रहे हैं। अब ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हम लोगों को एक आसान रास्ता देना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं कि वो एक आसान स्कीम का फ़ायदा उठाएं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम की, जिसकी जो आखिरी तारीख है 30 जून वो बहुत करीब आ रही है, और जैसे जैसे ये तारीख करीब आती चली जा रही है हमें हुकूमत भी बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो सारी इकनॉमिक टीम थी हुकूमत की, वो एक निजी चैनल के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया। मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर साहब और चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब, ये तीनों उस प्रोग्राम में बैठे और इन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब दिए जो चैनल के स्टाफ मेंबर्स ने और एंकर्स ने पूछे, और उसके अलावा जो वेरियस चेंबर्स थे उनके लोगों ने भी उनसे सवाल किए। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया और उन्होंने भी बराह रास्त सवालात के जवाब दिए। चारों जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका पैगाम एक ही था, और वो ये था कि लोगों को इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बार बार ये वजाहत की कि जो एमनेस्टी स्कीम है उसकी 30 जून के बाद उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस एमनेस्टी स्कीम को अवेल करेगा और सिस्टम के अंदर आ जाएगा, टैक्स नेट के अंदर आ जाएगा, उसको फिर तंग नहीं किया जाएगा। इसके साथ हमाद अज़हर साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत के पास इस वक्त तकरीबन 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स की तफसीलात आ चुकी हैं, और 1 जुलाई से वो इस हवाले से कार्रवाई भी शुरू कर देंगे जो लोग एमनेस्टी स्कीम के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। मगर एमनेस्टी स्कीम के ऊपर तो हम बहुत दफ़े बात कर ही चुके हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है, उसके अंदर लोग आएंगे या नहीं आएंगे। मगर इस वक्त लग ये रहा है कि शायद इस एमनेस्टी स्कीम को बहुत लोग अवेल नहीं कर रहे, और इसलिए हुकूमत बार बार ये अपील कर रही है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से तकरीबन 3 बयान ट्रांसमिशन से पहले सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। क्या वजह है कि हुकूमत की तरफ से इतनी दफ़े अपील्स हो रही हैं? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हसन साहब, जो साबिक मुशीर वर्ल्ड बैंक के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहला तो यही सवाल कि बार बार इतनी अपील्स हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, तकरीबन 3 दफ़े वज़ीर आज़म साहब के रिकॉर्डेड बयान आए, कल लाइव ट्रांसमिशन चली जिसके अंदर उन्होंने भी हिस्सा लिया। डू यू थिंक कि जैसे कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि इससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है इस वक्त घबरा रही है और उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए वो इस तरह के अपील्स कर रहे हैं? देखिए, आई कांट से कि उनकी क्या बेसिक प्रेमिस है या जिस वजह से वो ये सारी अपीलें कर रहे हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, पिछले साल एमनेस्टी स्कीम आई थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, उन्होंने दबा क्रिटिसाइज़ किया कि जी चोरों को NRO मिल गया, ये है वो है, ठीक है ना। तो आपकी बेसिक एक पोजीशन अब आप रिवर्स कर गए। अव्वल तो दुनिया में एमनेस्टी स्कीम्स कहीं नहीं काम की। सर वो इंडोनेशिया मॉडल भी देखें, मैं आपको बताऊं, इंडोनेशिया और इसमें कुछ फ़र्क है। इंडोनेशिया एक तो उन्होंने 18 महीने दिए, सही। ये 30 जून का पिछली दफ़ा भी मैंने टीवी पे कहा था कि ये कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है कि 30 जून तक है। भाई क्यों 1 दिसंबर तक दे दें, 2 जुलाई तक दे दें, मतलब वाई 30 जून, ठीक है ना। आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि कुछ महीने नहीं होना चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम को ज़्यादा लंबे 2 साल चलाएं। मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि जी एसेट्स डिक्लेयर हों, टैक्स नेट में आए, तो ये क्या 30 दिन या 25 दिन में, मतलब ठीक है ना। सो आई डोंट नो क्या रैशनल है। सही। अच्छा देखिए, इंडोनेशिया में भी
وہ ایسٹیمیٹ کر 18 مہینے انہوں نے کہا 18 مہینے میں پہلے ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارے کوئی $150 بلین سنگاپور پڑے ہوئے ہیں. مشکل سے 5 یا 10 بلین ڈالر ایکچولی آئے. اٹ واز اونلی 5-10% اور ڈکلیئر میں بھی 20% ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو وائڈلی آف دی مارک. اچھا ڈومیسٹکلی وہ ان کا خیال تھا پتہ نہیں $500 بلین کے ایسیٹس ہوں گے, وہ 300 کے ہوئے, ڈکلیئر ہوئے. یہ نہیں تھا کہ کیش آیا, اور 18 مہینے لگائے. اس میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے آن ایسیٹس ڈومیسٹک اینڈ آف شور, تو ان کو چاہیے کہ کہیں کہ جی یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور ہم آپ کو 1 سال دیتے ہیں, آپ ڈکلیئر کریں, ریگولر ٹیکس لگائیں. میں آپ کو بتاؤں یو ایس میں جب آج سے 5 سال پہلے یو ایس گورنمنٹ کو IRS کو پتہ چلا کہ جی ہمارے کوئی 2 لاکھ امریکنز کے سوئٹزرلینڈ میں جب وہ ایک کسی بینک سے, تو انہوں نے وہ اسکیم کو 3 یا 5 سال چلائی. وہ اسکیم انہوں نے کہا جی بات یہ ہے آپ وہ پیسے ڈکلیئر کریں, ہمیں بتائیں کیا ہے, اور نارمل جو ہے ٹیکس ریٹ لگے گا. دی اونلی تھنگ ہم نہیں کریں گے کہ آپ کو کرمنلی پروسیکیوٹ نہیں کریں گے, مثلا جیل نہیں بھیجیں گے. اچھا, اگر آپ تو سر وہ تو ہماری بھی ایمنیسٹی اسکیمز کا حصہ نہیں ہوتا. آپ نے 25 دن دیے ہیں, آپ 2 سال دے دیں. اول تو ابھی اخباروں میں ہی آ رہا تھا کہ یہ جو FBR کی پورٹل ہے یا نادرا کی ہے کہ اس میں بہت سی انفارمیشن از ناٹ ویری گڈ. صحیح, تو پھر آپ ہوم ورک کر کے یہ سب کام کریں نا. تو یہ جو ارجنسی ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کیوں ہے ارجنسی. سو بیسکلی سر اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمنیسٹی اسکیم کو مؤثر بنانا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر بہت سا آپ کام کریں تاکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے, اور پھر آپ اس طرح کی ایک جنرل اپیل نہ دیں. آپ ڈائریکٹلی ہر اس انسان کو جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں. اسی طرح آپ ایگزیکٹلی دیکھیں, یہ جب ہوا تھا تو اوباما پریزیڈنٹ تھا, وہ تو نہیں 4 دفعہ ٹی وی پہ گیا اپیل کی کہ جو $50 بلین آپ کے پڑے ہیں, لے کے نہیں. انہوں نے کہا جی IRS کو آپ رپورٹ کریں. IRS کے پاس انفارمیشن تھی یا نہیں تھی, انہوں نے ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی ٹیکس پیئرس کو, اور وہ پرائیویسی پروٹیکٹڈ ہے نا, جو IRS نے ٹیکس پیئر کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے. یہاں بھی اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو نوٹس بھیجیں کہ جی ہمارے خیال میں آپ کا لنڈن میں یہ £5 ملین کا فلیٹ ہے, ہمارے مطابق تو آپ کا یہ ٹیکس اتنا بنتا ہے 5 ملین پہ اگر آپ نے, اور یہ آپ نے 4 سال پہلے خریدا تھا. جس طرح انہوں نے وہ جسٹس فیض عیسیٰ کا اتنی انفارمیشن ہے تو کہیں جی یہ 5 سال آپ نے فلیٹ رکھا ہے, اتنا ہمارا خیال ہے آپ کا رینٹ ہوگا, یہ سورس آف مطلب اس قسم کا پھر نوٹس بھیج دیں کہ ہمارے خیال میں آپ ہمیں 2 کروڑ روپے یا 5 کروڑ وہ کرتے ہیں. صحیح, اور آپ کو ہم 2 مہینے دے رہے ہیں ٹو کم بیک. اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ فلیٹ بھی آپ کے ہمارے پاس ہو جائے گا, باقی آپ کے ڈومیسٹک ایسٹس کے پیچھے بھی ہم جائیں گے. تو سر اگر یہ اس سے پہلے بہت تنقید ہوئی ہے جتنی بھی اسپیشلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے زمانے میں ایمنیسٹی اسکیمز آئیں, اور خاص طور پہ جو آخری تھی اس کے اوپر ہمیشہ ہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریونیو کلیکشن کا ایک ذریعہ تھا, تو اس کے اندر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے میں. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا ریونیو شارٹیج ہو رہا ہے بجٹ سے پہلے, جیسے آپ نے کہا نا کہ 30 جون کی تاریخ کیوں ہوتی ہے, تو کئی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایمنیسٹی اسکیم ہے وہ صرف از ٹو کلیکٹ ریونیو, جبکہ اس دفعہ حکومت اور بار بار بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے, دس از ٹو ڈاکیومنٹ دی اکانومی. مگر ساتھ میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ IMF کا ہے, جو آپ تاریخ کی بات کریں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید IMF جو ہے وہ کیونکہ ایسی ایمنیسٹی اسکیمز کو اپروو نہیں کرتا تو اس لیے ان کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. دیکھیں میرا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہے IMF نہیں کرتا تو آپ نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کیوں کی. اگر کریڈیبل انفارمیشن ہے تو ان کو نوٹسز بھیجیں. IMF تو کبھی نہیں کہے گا کہ اگر آپ کسی اپنے سٹیزن کے پاس آپ کے کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ جی ایک بلڈنگ کراچی میں ہے, 2 لاہور میں ہے اور 4 فلیٹ لنڈن میں ہے, کہ آپ نوٹس نہیں بھیج سکتے. سر تو کریڈیبل انفارمیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال میں شاید سارا مسئلہ اس چیز کا ہے کیونکہ ہمیشہ بزنس کمیونٹی سے یہ شکایت آتی ہے کہ FBR ان کو ہراس کرتا ہے, تنگ کرتا ہے آنیسٹ لوگوں کو, اور حکومت جو ہے وہ شور مچاتی رہتی ہے, ایمنیسٹی اسکیمز کرتی رہتی ہے, جو بھی حکومت ہو. تو پھر کیا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ مطلب کریڈیبل انفارمیشن بینکس میں, ٹھیک ہے نا. ابھی انہوں نے ایک کٹ آف, میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ایک لحاظ سے ریڈیکولس کہ 5 لاکھ کے اوپر
انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 53 ملین بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے. وہاں آپ 10,000 بندہ بھی لگا دیں 100 سال لگ جائے گا اس کو آڈٹ کرتے ہوئے. تو پھر کیسے وہ کہتے جی شروع کرتے 1 بلین روپی سے اوپر کتنا کس بینک اکاؤنٹ میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح, یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ سے, اور پھر ان کو کہتے اگر وہ نان فائلر ہیں ان کو نوٹس جاتا. بینک جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ایڈریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور موسٹ لائکلی دیٹ ایڈریس از اے جینوئن ون, ایٹ لیسٹ 99 ادر کے فیک اکاؤنٹس ہو. آپ ان کو نوٹس بھیجیں اس پہ کہ جی ہم نے دیکھا کہ آپ کا 2017 میں 1 بلین روپی کا بینک میں کریڈٹ ہوا ہے, تو ذرا پلیز ہمیں سمجھائیں کہ 1 بلین اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو ہمارے خیال میں یہ 1 بلین کنسیلڈ انکم ہے جس پہ 30% ٹیکس لگتا ہے. سو وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب شروع کرنا ہے تو یو اسٹارٹ ود اے اسمالر نیٹ, اور تاکہ آپ انفارمیشن جو ہے سالڈ اکٹھی کر سکیں اور پھر وہاں سے آپ شروعات کریں. تو سر پھر جو اس وقت یہ اب ایمنیسٹی اسکیم ہے, سپوز اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی, اور جو ایک تنقید کل کی ٹرانسمیشن کے بعد آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ لوگوں کو لگا کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ بہت دھمکیاں سی دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, آپ کے خیال میں وہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ ٹیکس اکٹھا کرنا ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایٹ سم پوائنٹ دھمکیاں دینی پڑیں گی. مثلاً آئی ایم شیور آئی آر ایس نے یو ایس میں لوگوں کو جیل بھیجا ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ جو 200 ملین لوگ ہیں ان کو جیل بھیجنا ہے. آپ پہلے 10,000 کا کریں, ٹھیک ہے نا, یا 50,000 کا کریں, اور اس میں جو جنہوں نے غلط کیا نہیں ڈکلیئر کیا 1-2 کو آپ جیل بھیجیں. سمجھ گئے نا آپ یہ کہیں کہ جی میں ساروں کو جیل بھیج دوں گا, یہ ممکن نہیں, ناٹ پاسبل. بہت بہت شکریہ عابد حسن صاحب. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کی, جس کے اندر گزشتہ روز ڈیپیوٹی اسپیکر نے سلیکٹڈ کے لفظ کو بین کر دیا. ہم بات کریں گے کہ یہ کیا وہ کر سکتے تھے یا نہیں. اسٹے ود اس. اس کرسی پہ بیٹھا ہے وزیر اعظم, اس ایوان کا ووٹ لے کے آیا اکثریتی. یہ ہاؤس ایوان جو ہے یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے, اور اس کے اندر جو بھی جس پوزیشن پہ ہے وہ منتخب ہو کے آیا ہے. آئندہ کوئی اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کرنا. جب پہلے دن میں نے اسی ہاؤس میں تقریر کیا تو اسی سپیچ میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اپنا ڈیسک بجایا, اور 1 سال بعد آپ وہی لفظ کو بین کر دیتے ہو. یہ تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کی, جہاں روز کوئی نہ کوئی نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے جو ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب, انہوں نے اپوزیشن کی جو بار بار سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کر رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے لیے, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا. انہوں نے اس لفظ کو بین کر دیا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ. انہوں نے کہا کہ اس ایوان کے اندر جو بھی ممبر ہوتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور, وہ سب الیکشن جیت کے آتے ہیں, اور اس طرح کا لفظ استعمال کرنا اس ممبر کی بھی توہین ہے اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ووٹ دیا ہو. obviously اپوزیشن کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ لیگل اوپینین لیں گے کہ کیا ڈیپیوٹی اسپیکر اس طرح کر سکتے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جو سپیچ ہے اس کے اندر کہا کہ یہ تو سیاسی سینسرشپ ہے. مگر کیا یہ سچ مچ ڈیپیوٹی اسپیکر اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب, جو ایک سینئر ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی سر, تو آپ بتائیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب جو یہ لیگل اوپینین لے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ لیں گے, تو ان کو کیا پتہ چلے گا؟ بات یہ ہے جی کہ اسپیکر ایک الیکٹڈ آفس ہوتا ہے اور وہ میجورٹی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے یا اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس کو چلائے, اور اس کے سامنے ہاؤس کے رولز ہوتے ہیں جس کے مطابق اس کو ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے. رولز کے علاوہ کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جو صدیوں سے انگلستان میں چلی آ رہی ہیں, ہم نے بھی اپنائی ہوئی ہیں. وہ ٹریڈیشنز بھی سامنے ہوتی ہیں, آئین بھی سامنے ہوتا ہے.
تو یہ اب اسپیکر کی صوابدید ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو وہ کہہ دے کہ جی یہ غیر پارلیمانی ہے. اس پہ تنقید ہو سکتی ہے لیکن یہ اسپیکر کے اختیار میں ہے, اور اگر وہ کہتا ہے یا کہتے ہیں کہ یہ غیر پارلیمانی ہے تو پھر اس کو کارروائی سے حذف بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ پھر استعمال نہیں ہو سکتا. انگلستان کی تاریخ میں مجھے یاد ہے کہ کسی کو کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے, لیکن چرچل نے ایک نئی فریز ایجاد کی, ٹرمینولوجیکل ان ایگزیکٹیٹیوڈ. مطلب وہی تھا لیکن ایک نئی فریز استعمال کر کے. تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایوان میں بھی لوگ اب نئی فریزیں ایجاد کر رہے ہیں تاکہ وہ مفہوم وہ ادا کر سکیں. لیکن جس ماحول میں اسپیکر صاحب نے یہ رولنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوتا تو شاید اس پہ شروع میں اعتراض نہ ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ جو ہے ایک قسم کی انسلٹ یا کہتے ہیں تانا بن گیا ہے, اور اس لیے وہ سب محسوس کر رہے ہیں کہ بھی اب یہ لفظ جو ہے وہ شاید اس کی وجہ سے ہاؤس میں ٹینشن بھی بڑھ جائے اور جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی شاید ٹھیس پہنچے. تو انہوں نے ان اے سینس یہ کہا ہے کہ یہ ان پارلیمنٹری ہے. تو میرے خیال میں تنقید بے شک کریں لیکن ان کا اختیار ہے, وہ اسپیکر ہیں اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی رولنگ دیں. سر تو اس قسم کی جب کوئی رولنگ اسپیکر صاحب دیتے ہیں جس پہ جیسے آپ نے کہا کہ تنقید کی اجازت ہے, بٹ کیا تنقید جو ہے وہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ہوتی ہے یا وہ باہر ہو سکتی ہے صرف؟ اور دوسرا سوال یہ کہ از دیر اینی وے آف اپیل اور کویسچن دا رولنگ؟ کیا یہ اس کا کوئی لیگلی کوئی آپشنز ہیں کہ اگر پارلیمنٹیرینز کا خیال ہے کہ رولنگ صحیح نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف لیگلی کوئی فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ کورٹ کے اندر ہوتا ہے, تو ڈز دا پارلیمنٹ آفر دس کائنڈ آف اے سولوشن ٹو دا پارلیمنٹیرینز؟ جی روایت یہ ہے, اصول یہ ہیں کہ جب اسپیکر ایک رولنگ دے دیتا ہے تو ایوان کے ممبران جو ہیں وہ ان کا فرض ہے کہ اس اسپیکر کی رولنگ کا احترام کریں. پارلیمنٹ کے باہر تنقید کریں, جو مرضی کریں, لیکن اسپیکر کی رولنگ آئین کے مطابق کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی. یعنی اسپیکر کا جو اندرونی کنٹرول ہوتا ہے وہ عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتا ہے اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. تو جو انٹرنل کنٹرول ہوتا ہے, جو انٹرنل پروسیڈنگ ہوتی ہیں, جو رولز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ عدالت کی دائرہ کار سے باہر ہوتی ہے. سو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی اور مناسب وقت پہ اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا جائے اور اسپیکر صاحب کو باور کرایا جائے کہ جی رولنگ صحیح نہیں ہے, کچھ اور نظیریں پیش کی جائیں دوسرے پارلیمنٹری سسٹم سے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ریویو کر لیا جائے. اسپیکر ریویو کر سکتے ہیں لیکن یہ مناسب نہیں یا ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے. جی سر, اور جو یہ بات ہے کہ اگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتے رہیں اس کے باوجود بھی کہ یہ رولنگ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ اسپیکر کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو اگنور کر دیں یا وہ صرف ایکسپنج ہی کر سکتے ہیں جو پروسیڈنگز ہیں وہ, اور وہ کیا کوئی ایکشن بھی لے سکتے ہیں ان پارلیمنٹیرینز کے خلاف جو یہ لفظ استعمال کرتے رہیں؟ میرے خیال میں اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمانی روایت یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کا احترام کیا جائے اور ممبران کا فرض ہے اور وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ رولز کی پاسداری کریں گے, رولز کو فالو کریں گے. تو ایک تو مورل کانٹیکسٹ آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بدستور یا باوجود اس کے کہ اسپیکر نے رولنگ دی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. ایکسپنج کرنا ایک آپشن ہے. اگر کوئی شخص جو ہے مسلسل یہ کرتا ہے تو اس کو وہ بار بھی کر سکتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک الٹیمیٹ سٹیپ ہوگا. اور میرے خیال میں بہت کم پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات ملیں گے جہاں کہ اسپیکر نے اتنی سختی کرنی ہو, کیونکہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ ہاؤس کو چلانا, اور چلانے کے لیے ان کو تمام سیکشنز کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے. اگر وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے تو ٹینشن بڑھے گی اور ہاؤس کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں وہ الٹیمیٹ سٹیپس کو یا ڈسپلنری سٹیپس کو وہ اوائڈ کریں گے, اور کوشش یہ ہوگی کہ جو مورل ہوتا ہے ایک اسپیکر کی رولنگ کا ایک اثر ہوتا ہے یا ماحول کے اندر, یہ اس کو استعمال کیا جائے.
بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں جو اس کے لیگل اسپیکٹس تھے وہ کلیریفائی کر دیے۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے قطر اور سعودی عربیہ سے تعلقات کے اوپر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات کا۔ امیر قطر نے پاکستان کا دورہ کیا پچھلے دنوں میں، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور ویسے بھی پاکستان کی مدد کریں گے۔ ہماری حکومت کے مطابق 3 ارب ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری اور ڈپازٹس جو ہیں وہ قطر کی طرف سے پاکستان کو ملیں گے۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ سے بھی ہمیں اتنا ہی جنرس پیکج شاید مل چکا ہے، مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک طرف معاشی ضروریات ہیں جس میں ہم مدد بھی مانگ رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے کافی ممالک کر بھی رہے ہیں، مگر ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ اور قطر کے تعلقات تو میں اتنی کشیدگی آئی کہ وہ دونوں نے اپنے ممالک کے سفیر بھی واپس بلا لیے ایک دوسرے کے ملک سے۔ تو ہم یہ سب بیلنس کیسے کر پائیں گے؟ ایک طرف سعودی عربیہ اور قطر میں کشیدگی ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ اور ایران میں کشیدگی ہے، تو کیا ہم ان سب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بیلنسنگ ایکٹ بھی کر سکتے ہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب جو سابق سیکریٹری خارجہ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو نجم الدین صاحب۔ جی نجم الدین صاحب، تو بس یہی ہمیں بتائیں کہ یہ پاکستان کیا کامیابی کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں قطر کے ساتھ بھی اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی یہ مینٹین کر سکتا ہے جو ان کے اندر کشیدگی ہے اس وقت؟ مجھے اندازہ ہے کہ جو ممالک ہیں، قطر ایک طرف ہے، UAE سعودی عربیہ دوسری طرف ہے اور ایران تیسری طرف ہے، ان تینوں کو اس کا احساس ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ وہ ان اختلافات میں ایک طرف کی طرف نہ جھکیں، کوشش یہ کریں کہ ان میں جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوششیں کریں۔ تو یہ ہماری پرانی ٹریڈیشنل پالیسی ہے اور اس ٹریڈیشنل پالیسی کو جو ممالک ہیں اس علاقے کے وہ جانتے ہیں۔ ابھی کہا گیا کہ UAE نے چونکہ ہم قطر کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھا رہے ہیں، انہوں نے 1 ارب ڈالر کم کیے ہیں۔ مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، مجھے یقین اس پہ ہے کہ تینوں ممالک جانتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بھئی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے وہ یکجہتہ ہو اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور وہ فیصلے کریں۔ اب پرنس محمد بن سلمان نے بھی کوشش اسی نوعیت کی ہے کہ قطر کو انہوں نے سمٹ پہ بلایا، امیر نہیں آئے لیکن ان کے پرائم منسٹر آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اب ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل میں اختلافات کی بجائے اگر کسی قسم کی یونٹی ہوگی تو جو ان کو خطرات نظر آ رہے ہیں ان کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اس میں ایک اہم کردار سر، تو اسی حوالے سے کچھ تنقید اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارے تعلقات بھی ان سب ممالک کے ساتھ ہیں اور پھر ہمارے اپنے جس قسم کے معاشی مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہمیں مدد بھی مانگنی پڑتی ہے، تو ہر کسی کی امیدیں بھی پھر ہم سے ہوتی ہیں کہ وہ شاید ہم ان کی طرف ایک جھکاؤ ہمارا ہوگا، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اسی ریلیشن شپ کے اندر ناراضگی بھی پیدا ہوتی ہے جو شاید سامنے اتنی نہیں آتی مگر وہ مینیج تو کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ everybody expects us to do more؟ This is true and yet not true، کیونکہ سعودی عربیہ کو بالکل پوری طرح سے احساس ہے کہ ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ پاپولیشن پاکستان میں ہے،
عراق میں نہیں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے ہاں فرقہ وارانہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک قسم کا رشتہ رکھیں. لیکن سعودی عربیہ اور UAE دونوں کو اس کا بھی احساس ہے کہ سعودی عربیہ ملک ہے جہاں پہ ہماری ٹروپس موجود ہیں، وہ ٹروپس ان کے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہیں. یہ احساس سعودی عربیہ کو بھی ہے اور ایران کو بھی ہے کہ ہماری ٹروپس جو ہیں وہ صرف سعودی عربیہ کے انٹرنل سیکیورٹی کے سلسلے میں ہیں. وہ کسی طرح بھی اگر خدا نخواستہ، اور اس کے مجھے امکان نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر کسی قسم کی چیز چھڑتی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، تو ہماری ٹروپس جو وہاں ہیں وہ نیوٹرل رہیں گی. یہ نئی چیز نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے ہے. بالکل. جی شیخ صاحب اسی حوالے سے شیخ صاحب اسی حوالے سے جو ایک بات پاکستانی حکومت جو بھی پاور میں وہ ہمیشہ کرتی بھی ہے کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہم تعلقات دو اگر ممالک ہیں کشیدگی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ تعلقات بہتر ہوں. بٹ یہ کیا اب ہم ایک روایتی سا جملہ بولتے ہیں، یا کیا سچ مچ پاکستان کے پاس اتنی گڈ ول یا پولیٹیکل ول ہے کہ وہ دو بڑے ممالک جو ہم سے طاقتور بھی زیادہ ہیں ان کے بیچ تعلقات بہتر کر سکیں؟ دیکھیے یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کیونکہ اس وقت ہم ایک معاشی بحران میں ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو دنیا میں سٹینڈنگ ہے وہ اس نوعیت کی نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. لیکن اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ پاکستان کا یہی کوشش رہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے وہ ایک میڈیٹر کا رول اختیار کریں، اور میڈیٹر کا رول اختیار کرنے میں اس پہ بھی وہ فوکس رکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ جو چیز ایک ٹیریٹوریل ہے اس کو آپ شیعہ سنی ڈیوائڈ کو کرنے کی کوشش نہ کریں، اور دیکھیں کہ سنی ملک ہونے کے ناطے اور شیعہ ملک ہونے کے ناطے دونوں اسلامی ممالک ہیں، ان میں کون سی چیزیں ہیں جس میں کامنالٹیز ہیں، کون سی ڈفرنسز ہیں. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ نے ہم سے تفصیل کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے تعلقات کا. The Supreme Leader of Iran is one who ultimately is responsible for the hostile conduct of the regime. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the Supreme Leader and the Supreme Leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. We cannot ever let Iran have a nuclear weapon. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے تعلقات کا، جن کے اندر کشیدگی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایران نے امریکی ڈرون جب گرایا تو اس کے ریاکشن میں اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور وزیر خارجہ جواد ظریف پر پابندیاں لگا دی ہیں اور انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اس کے بعد اب مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ شارٹ آف وار ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اٹیک کرنے کا، پھر انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. یا سچ مچ اب ایسکلیٹ ہوں گے اور جو تعلقات کے اندر کشیدگی ہے؟ اس ایشو پہ بات کری ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری صاحب، جو گہری نگاہ رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. جی کامران صاحب، تو یہی آپ سے سوال پوچھیں گے، جو یہ سینکشن لگا دی ہیں امریکن پریزیڈنٹ نے ایرانین لیڈرز کے اوپر، اس سے کیا اب تعلقات میں مزید خرابی ہے، یا یہ ہم سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ جنگ تو نہیں شروع کی تو یہ اسی میں غنیمت ہے؟
دیکھیں جنگ جو ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ عام آدمی جب دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب میڈیا میں باز گشت ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جب کشیدگی بڑھتی ہے کہ بھائی بس جنگ جو ہوئی کہ ہوئی، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. اور عمومی طور پہ جب ان کی ہائی سٹیکس برنکسمن شپ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں جانب سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو زیر کیا جائے اور اس کو میز پہ لایا جائے بات چیت کرنے کے لیے. اور ہر دونوں طرف کے جو فریقین ہیں وہ اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ گفتگو بیک چینل میں چل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بدستور پبلکلی جو ہے وہ ایک ہاسٹیلٹی کی فضا ہوتی ہے. تو مجھے حیرت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا آیت اللہ خامنی اور جواد ظریف جو وزیر خارجہ ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ڈرون گرایا ہے امریکہ کا، اور چھوٹا موٹا ڈرون نہیں تھا، وہ 737 جو بوئنگ جہاز ہے اس کے سائز کا تھا. تو اب اس کے بدلے میں وہ جنگ کر سکتے تھے، وہ بھی اپنی کاؤنٹر سٹرائکس کر سکتے تھے، لیکن وہاں سے پھر راستہ بات چیت کی طرف نہیں جاتا، وہاں سے راستہ پھر مزید جنگ، اور جو کہ نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ ایک خطہ اور نہ ہی ایران. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک لیٹسٹ چیس موو ہے جس کے تحت امریکہ ایران کو اپنی شرائط پر بات چیت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح ایران جو وہ لو لیول عسکری جو ہے جو کارروائیاں کر رہا ہے تو اس کے تحت وہ امریکہ کو اپنے جو ہے اپنی شرائط کے اوپر میز پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایکولیبریم کہاں اسٹیبلش ہوتا ہے. سر بٹ یہ جو آپ بات کریں کہ بیک چینل شاید کوئی تعلقات یا کانٹیکٹ اس وقت بھی ہوں اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے، تو اس میز پر بیٹھ کے ان دونوں فریقین نے بات کیا کرنی ہے؟ بات یہی کرنی ہے کہ دیکھیں ایران کو کیا چاہیے اس وقت. ایران کو سینکشنز جو ہے جو اس کے اوپر دوبارہ سے لگائے گئے ہیں وہ واپس چاہیے. ایران چاہتا ہے کہ اس کی خود مختاری کو، اس کے علاقائی انفلوئنس کو، اس کی نیشنل جو وہ رسپیکٹ ہے اس کو ایکنالج امریکہ کرے. امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک تو نئی ڈیل ہو، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ری الیکشن کی جانب جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ دیکھیں جو ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اوباما سے زیادہ بہتر ڈیل بنا سکتا ہوں، تو دیکھیں میں نے بنا دی. تو ایک تو وہ نیوکلیئر ڈیل میں کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا فرق لائیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے بلکہ ایران کی بڑھتی ہوئی جو علاقائی اثر و رسوخ اور قوت ہے. کیونکہ عرب دنیا جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے عرب سپرنگ کے بعد، اور جو خانہ جنگی کے حالات ہیں اور پھر داعش کے ابھرنے کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایران کی. ایران اپنے جیو پولیٹیکل ٹینٹیکلز کو مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بھائی آپ چلیں یہاں پہ آپ کے اثر رسوخ ہوگا لیکن آپ اس مزید جو ہے اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ساری بات چیت ہونی ہے، لیکن وہ بات چیت کے میز تک پہنچنے سے پہلے یہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک سیگوے ہوتا ہے جس کے تحت دونوں سائڈ میز پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھیں ہم نے جو ہے مطلب فتح حاصل کر لی. کوئی ایک سائڈ بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ کہے کہ مجبوری کے تحت یا ہار مان کر میں میز کے پہ آیا ہوں اور بات چیت کرنی شروع کی. تو سر اب ہمیں ایران کی طرف سے کیا دیکھنے میں ملے گا؟ وہ یہ جو سینکشنز لگائی ہیں امریکہ نے، اس پہ اس کا کیا ریاکشن آئے گا اگلے کچھ دنوں کے اندر؟ وہ آ چکا ہے. آج صدر جو ہے اپنا روحانی نے اس کو جو ہے وہ اس کی شدید جو ہے مذمت کی ہے، اس کو بلیٹل کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی جو ہے یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوٹ اینڈ کوٹ ریٹارڈڈ ہیں. تو یہ ادھر سے جو ہے ان کی بھی جو ہے جو ریٹرک ہے امریکہ کی وہ بھی چل رہی ہے، ادھر سے بھی چل رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں اس وقت ایران جو ہے وہ کچھ تحفظات چاہتا ہے. بیک چینل کے اندر اگر ایران کو تحفظ مل جائے کہ دیکھیں ہم میز پہ تو آئیں گے لیکن پہلے آپ کوئی جس کو کہتے ہیں جب آپ سودے بازی کرتے ہیں تو ایک ڈپازٹ ہوتا ہے یا ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، تو وہ پہلے کریں جیسچر آف گڈ ول. تو ایک جیسچر آف گڈ اگر امریکہ جو ہے سے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ سنسیئر ہیں بات چیت کے اندر، تو اس میں کوئی چھوٹا موٹا جیسچر ہوگا. آلریڈی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت سارے جیسچرز دے بھی چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں جیسے 2 دن پہلے جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.